अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज का अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, तो मेरी हालांकि घर में ना ऑरेंज का दरख्त है पूरा, तो वो लेके आई थी अपने घर से ऑरेंज। सरवा लोगों के घर, तो सरवा भी आई हुई थी, तो वो अभी सब काट कर खाने लगे हैं। तो बस मैं भी यहीं पे बैठी हुई थी, हम लोग गपशप भी लगा रहे थे, तो मैंने सोचा मैं अपना व्लॉग भी यहीं से स्टार्ट करती हूँ। और आज मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें भी शेयर करनी है, जो कि शेयर करनी शायद ज़रूरी है, तो इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे आप सबको पता है कि आज 2024 की आखिरी शाम है, और इंशाल्लाह कल से हम 2025 स्टार्ट करेंगे, नया साल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस साल में मेरे साथ क्या कुछ हुआ वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ साथ मैं अपनी रूटीन भी शेयर कर रही हूँ, और साथ अपनी बातें भी शेयर करूंगी आपके साथ। साल 2024 कई लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ और कई लोगों के लिए बुरा साबित हुआ, क्योंकि बस ये कुछ अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश भी होती है आपके ऊपर। तो ये साल जो रहा ना, हमारे लिए जो रहा, ये आजमाइश में ही रहा। अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश थी हमारे ऊपर, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी। लेकिन ये साल जो है ना हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। सबसे पहले जो हुआ ना कि मेरे हस्बैंड का लॉस हुआ, बहुत बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उनके अपने कज़न्स ने उनको धोखा दिया, काम स्टार्ट किया था उसमें धोखा दिया उन्होंने, और बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। और उसके बाद हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। हमारे घर के हालात इस तरह से डिस्टर्ब हुए कि मतलब जो कुछ भी था ना, हमारा सब कुछ ख़त्म हो चुका था, और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हम लोगों ने मुश्किलात देखी, और मुसलसल अभी तक जो चल रहा है। और मेरे हस्बैंड ऐसे ना कि वो किसी पे भी बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं, हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, और जिसकी वजह से ना उन्हें धोखा मिला। और बस उसके बाद अभी तक हम लोग सेट नहीं हुए, और फिर भी अल्लाह पाक पे छोड़ दिया, किसी से कुछ नहीं कहा। जितना कर सकते थे किया है, लेकिन उसके बाद भी जब कोई ना माने आगे से, तो फिर इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस वजह से सब कुछ अल्लाह पाक पर छोड़ दिया कि वो जो करेगा बेहतर करेगा, इंशाल्लाह वो बेहतर फैसला करने वाला है। अगर बाहर वाला कोई करे ना तो इतना दुख नहीं लगता, लेकिन जब कोई अपना इस तरह से धोखा दे जाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और वो भी इतना ख़ास कोई अपना हो तब। मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ही सीधे हैं, इस वजह से ना हर बंदा उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेता है। तो इन्होंने भी हमारे साथ ऐसे ही किया, अच्छा बनकर बस अच्छे बने और डस गए, यही बात है। फिर तो अल्लाह पाक पर छोड़ दिया है, अल्लाह पाक बेहतर फ़ैसला करने वाला है, और इंशाल्लाह वो दुनिया में भी दिखाएगा, और आखिरत तो फिर ज़ाहिर सी बात है, वहाँ तो पाई पाई का हिसाब होना है। तो इंशाल्लाह हमने सब कुछ अल्लाह पाक पर छोड़ा है, और थोड़ा सा नुकसान भी हमारे नहीं हुआ, लाखों नहीं हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी वही बात कि अल्लाह पाक बेहतर फ़ैसला करने वाला है, इंशाल्लाह वो बेहतर फ़ैसला करेगा, उस पर छोड़ दिया है हमने। अच्छा, उसके बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ख़राब हुई, वो इतनी तकलीफ़ में थे, जब टेंशन भी थी, टेंशन की वजह से भी उनकी, एक तो उनकी सेहत पे इतना असर पड़ा ना कि जो उन्हें पहले देखते थे और अब जो उन्हें देखते हैं ना, तो उन्हें समझ आती है कि हाँ वाकई इसके साथ, इस बंदे के साथ कुछ हुआ है, कि इतने इतने वीक हो गए हैं, और मतलब बिल्कुल पहले जैसे नहीं रहे। और उसके बाद उनकी इतनी तबीयत ख़राब हुई कि पूरे 4 महीने उन्होंने बेड पर गुजारे, वो उठ भी नहीं सकते थे, इस तरह वो उनकी ऐसी तबीयत ख़राब हो गई, और 4 महीने तो वो हिले भी नहीं बेड से। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते अल्लाह पाक ने करम किया, और फिर वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े सेट हुए और चलने फिरने लग गए। और जैसे ही वो ठीक हुए, उसके बाद मैं बीमार हो गई। मैंने जैसे पहले भी शेयर किया था कि मेरे जिस्म पर कट्स लग जाते थे, मैं पिक्चर्स भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। मेरे जिस्म पर ऐसे कट लग जाते थे कि कुछ समझ नहीं आती थी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसके बाद मैं होश में नहीं रहती थी, मुझे होश ही नहीं होता था मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आती थी मुझे। और मैं वो टाइम में यूट्यूब पे भी नहीं थी, मतलब मैंने 1-2 महीना ब्रेक लिया था कि मुझे अपना भी नहीं पता होता था मैं कर क्या रही हूँ। तो वो बहुत मुश्किल दिन देखे हम सब घर वालों ने, मतलब बीमार एक मैं थी, लेकिन जाहिर सी बात है साथ स्ट्रगल पूरी फैमिली करती है, तो बहुत मुश्किल देखी वो। और उसके बाद फिर जो हुआ ना, मेरा मिसकैरेज हुआ, वो टाइम बहुत मुश्किल देखा, हम सब ने बहुत मुश्किल टाइम देखे हैं।
لیکن ان سب کی وجہ جو بنا نا، وہ جو سب سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ جو میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا نا، یہ ساری اس وجہ وہ بنی، وہ ٹینشن، شاید ٹینشن کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ اور میرے ہسبینڈ ابھی تک انہیں رات میں نیند نہیں آتی، وہ سو نہیں پاتے ٹینشن کی وجہ سے۔ تو بس بہت بہت مشکلات دیکھی ہیں، اور میرے ہسبینڈ کے اوپر اتنا زیادہ کوئی قرضہ ہو گیا ہے اس ٹائم پہ کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں نے خود کو پھر اس طرح سے میں نے ٹھیک کیا کہ میں نے خود کو بزی رکھنا سٹارٹ کر دیا۔ میں ہر ٹائم بس ولاگ بنانا، یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا ہے، اس طرح کا کنٹینٹ لے کر آنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، بس اسی طرح میں پورا دن اپنا گزارتی تھی۔ مجھے ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا کہ آپ ٹینشن نہ لیں، اور اس ٹینشن سے میں پوری گنجی ہو چکی ہوں، میرے بال سر پہ نہیں رہے۔ تو میں نے پھر سوچا میں گھر میں کیسے خود کو بزی رکھوں، کیونکہ گھر کا جب گھر میں سب لوگ پریشان ہوتے ہیں تو آپ خوش نہیں رہ سکتے ہو۔ ایسی بات ہے، اپنا گھر ہے، اپنی ٹینشن ہے، تو کیسے بندہ خوش رہے۔ پھر سب نے کہا کہ نہیں تم کچھ کرو جس کی وجہ سے تم بزی رہو، تو پھر میں اب اسی لیے ریگولر ہوتی ہوں یوٹیوب پر کہ میں پورا ٹائم پورا دن میرا اسی میں گزر جاتا ہے کہ میں نے ولاگ کرنا ہے، میں نے ولاگ بنانا ہے، کاموں میں اور ولاگ بنانے میں گزر جاتا ہے، اور رات میں پھر میں ولاگ اپلوڈ کرتی ہوں، اس کے بعد میں پھر کنٹینٹ دیکھتی رہتی ہوں، سب کے ولاگس دیکھتی ہوں، اور تھوڑا سا ٹائم، اور اس کے بعد پھر سو جاتی ہوں۔ تو بس میں اس طرح خود کو بزی رکھنے لگی، اور میں نے تو خود کو بزی رکھ لیا، لیکن ہسبینڈ جو ہیں، باقی گھر والے جو ہیں، ان کی ٹینشن تو ویسی کی ویسی ہی ہے نا۔ سب سے بڑھ کر میرے مامی اور ماموں، میرے ہسبینڈ کے امی اور ابو، ان کے لیے جو ٹینشن ہے، ظاہر سی بات ہے، ان کا بیٹا ہے اور اس کی ٹینشن ان کی ٹینشن ہے، تو بہت، بس ہم لوگوں نے بہت مشکلات دیکھی، بہت زیادہ۔ میری مامی تو ایسی ہے نا، وہ تو بالکل اللہ والی ہیں، اور ہر ٹائم قرآن پاک پڑھنا، نماز پڑھتی ہیں، نوافل پڑھتی ہیں، تہجد پڑھتی ہیں، کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچتی۔ تو وہ جس ٹائم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں نا، تو ان کے آنسو پہلے نکل آتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، ان کا بہت قریبی رشتہ تھا وہ، جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن خیر اللہ پاک ہے۔ اور اس کے بعد پھر چلے، میں تو مینٹل تھوڑی سی سیٹ ہوئی، اور میں اپنے کاموں میں بزی ہو گئی، اور ٹینشن سے تھوڑی دور ہو گئی، اور پھر تھوڑی آہستہ آہستہ کرتے کرتے تھوڑی سیٹ ہو گئی میں۔ اس کے بعد پھر سے کچھ لوگوں سے یہ بھی نہیں برداشت ہوا، اور انہوں نے ہمارے اوپر اتنا کوئی گندا الزام لگا دیا، وہ میں یہاں پہ بتا بھی نہیں سکتی، لیکن یہ میں ان کی بات کہہ رہی ہوں جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، تو وہ بس دوسرا پر الزام لگا دیتے ہیں، خود تو خوش رہتے ہی نہیں ہیں، نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتے ہیں، اور اگر کوئی تھوڑا سا خوش ہو آپس میں تو بس یہ خوش ہی ہوئے، انہیں بھی پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم خوش نہیں ہیں تو اور بھی کوئی خوش نہ رہے۔ تو بس پھر وہ ایسا الزام تھا کہ وہ آج تک مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور 2024 جو رہا نا، میں کہتی ہوں بہت برا ثابت ہوا ہے ہمارے لیے۔ اب آگے آنے والے جو کل ہے، آنے والا جو سال ہے، اللہ پاک بہتر کرے، اللہ پاک خوشیاں دے سب کو، اور اللہ پاک سب کو اچھی سوچ رکھنے کی توفیق دیں، اللہ پاک سب کے دلوں کو اچھا کرے، ایک دوسرے سے پیار کرنے۔ میں کہتی ہوں تھوڑی سی زندگی ہے، اور اگر ہم سب بھی ایک دوسرے سے اس طرح سے رہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانا، دھوکے دینا اور یہ سب کچھ کرنا، تو ہم اپنی آخرت میں کیا کریں گے؟ اللہ پاک کو بھی جواب دینا ہے۔ اگر یہ سب کچھ یہ لوگ یہ سوچ لینا، تو میں کہتی ہوں کوئی بھی بندہ کسی کے ساتھ بھی برا نہ کرے، لیکن یہ کوئی بھی نہیں سوچتا، بس سب کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ اگلے بندے کو کس طرح سے نیچا دکھا دیں، ہم کیسے اوپر ہو جائیں، لیکن کہتے ہیں اللہ پاک ڈھیل دیتا ہے، اللہ پاک دیکھتا ہے پہلے کہ یہ کیا کچھ کرے گا، اور اس کے بعد جب وہ رسی کھینچتا ہے نا، وہ بہت بری طرح سے رسی کھینچتا ہے، پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ پہلے نہیں ہوتا تھا اس طرح میرے ساتھ، لیکن یہ سب کچھ دیکھ کر نا اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، نہیں برداشت ہوتا اب مجھ سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں کروں تو کیا کروں، تو بس مجھے غصہ ایسا آتا ہے نا کہ میرا دماغ بس گھومنے لگ جاتا ہے،
مجھے پھر وہی سب باتیں یاد آنے لگ جاتی ہیں اور میری حالت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، میرا پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو میں کوشش کرتی ہوں کہ مجھے کوئی ایسی بات نہ ہی پتہ چلے، نہ ہی میرے سامنے کوئی ایسی بات ہو، اور نہ ہی گھر والے میرے ایسے ہیں کہ میرے سامنے ایسی باتیں کریں، کوئی بھی میرے سامنے کوئی بھی ایسی بات ہی نہیں کرتا اب۔ اور اس سال کے اینڈ میں اگست میں جو ہم نے سب سے بڑا، سب سے قیمتی ہیرا میں کہتی ہوں ہم نے کھویا ہے، ہم پورے خاندان ہمارے نے، وہ تھے میرے ماموں قاری محمد حنیف شہید۔ اور وہ شہید ہوئے، ان کی ایج بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، بہت کم ایج، اور چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں اب۔ اور میں کہتی ہوں کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو ہر روز انہیں یاد نہ کرتا ہو، انہیں یاد کر کے کوئی، میں کہتی ہوں کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے گھر میں ڈیلی ان کا ذکر ہوتا ہے، ڈیلی انہیں یاد کرتے ہیں۔ میری امی کے ماموں کے بیٹے تھے، میری مامی کے بھائی، اور بہت قریبی رشتہ ہمارا۔ گھر سے تو نکلے تھے وہ روزی کمانے کے لیے، لیکن انہیں نہیں پتہ تھا ان کی موت ان کا انتظار کر رہی تھی، ان کی موت انہیں بلا رہی تھی، اور وہ وہاں پہ شہید ہو گئے۔ اللہ پاک ان کے وہاں پہ درجات بلند کریں، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ان کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں دیں وہاں پہ۔ تو ہم سب کے لیے میں کہتی ہوں جو ہم نے سب سے زیادہ قیمتی تحفہ کھویا ہے، اس 2024 نے ہم سے چھینا ہے نا، وہ ہمارے ماموں تھے جو ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ یہاں پہ سب ہم لوگ ایک ہی جگہ جمع ہوئے تھے، یہ اس کو مجھے نہیں پتہ کیا بولتے ہیں، یہ لگوانا تھا سب نے، بچوں نے بھی اور کچھ بڑوں نے بھی۔ تو یہ ان کے پاس رک گئے، جیسے ہی فیصل مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کے پاس گجرے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور یہ شاید عرق ہوتا ہے ان کا۔ یہ میری کزن نے اچھا بازو پہ لگوا لیا تھا، اور اس کے بازو پہ نا سارے چھالے بن گئے، وہ پورا جگہ اس کی خراب ہو گئی ہے۔ تو یہ میری خالہ جو ہے انہوں نے قیدی نمبر 804 یہ لکھوایا ہے، اور باقی بچوں نے جی اپنے نام وغیرہ جو ہیں وہ لکھوائے ہیں، کسی نے پھول اپنے ہاتھوں پہ لگوائے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ہمارا کافی ٹائم گزر گیا، کیونکہ کافی لوگ جمع تھے اور ہم لوگ کافی زیادہ لوگ مل کر گئے تھے نا، اور کافی ٹائم بعد ہم لوگ اس طرح سے مل کر سب کزنس گئی ہیں، تو انجوائے بھی بہت کیا ہم سب نے۔ اور میرے ماموں جو ہیں ان کے ساتھ میں فرسٹ ٹائم گئی ہوں، اور اتنا اچھا لگا ان کے ساتھ جا کر، بہت ہی فرینڈلی ہیں میرے ماموں، بہت اچھے ہیں، سارے ماموں میرے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور کرتے بھی بہت زیادہ ہیں سب کے ساتھ، ساری بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہت سب کا خیال رکھتے ہیں۔ تو میرے ماموں نے ہمارا بہت خیال رکھا وہاں پہ، میری خالہ نے، ماموں نے، ہم سب کا بہت خیال رکھا۔ اور انہیں جیسے ہم لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ہم نے یہ لینا ہے یا ہم نے وہاں جانا ہے، تو وہ میرے ماموں چپ کر کے ہمیں وہاں لے جاتے تھے، یا ہم کس چیز کا کہتے تھے یہ لینی ہے تو وہ ایک کو نہیں سب کو لے دیتے تھے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا ماموں کے ساتھ جا کے، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ ایسے کہیں گئی ہوں، میں پہلے کبھی بھی نہیں گئی ان کے ساتھ اس طرح سے، میں کسی جگہ پکنک پہ گئی ہوں یا کہیں گھومنے وغیرہ نا، میں ماموں کے ساتھ نہیں گئی تھی، فرسٹ ٹائم گئی ہوں، تو بہت اچھا لگا اور بہت خوشی بھی ہوئی، اور انشاءاللہ پھر بھی نیکسٹ ٹائم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ پھر ہم لوگ جوائے لینڈ آ گئے تھے، تو یہ پارک کھلا تھا ابھی ہی، اور جیسے ہی پارک کھلا نا اتنا زیادہ رش ہو گیا اس میں، تو ہم لوگوں نے سب نے یہاں پہ ٹکٹس وغیرہ لیے، اور ابھی ہم لوگ یہاں اندر انٹر ہو رہے ہیں، اور انٹر ہوں گے تو دیکھیں گے۔ پہلے ہم لوگ آئے تھے تقریباً اس پارک میں آئی تھی 6-7 سال پہلے، اور اس کے بعد ابھی آئے ہیں، کیونکہ یہ ہم سے کافی دور ہے، تو تھوڑا آنا جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر اکیلے آ بھی نہیں سکتے، کسی کے ساتھ آنا پڑتا ہے، تو اس لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ اور ابھی سب اکٹھے ہوئے تھے تو سب کا پلان بنا، اگلے دن پلان بنا، اور دوسرے دن ہم نے ماموں سے اور خالہ سے بات کی، تو ہم لوگ آ بھی گئے یہاں۔ اللہ پاک اور ترقی دے میرے ماموں کو، اللہ پاک اور انہیں کامیاب کرے میری خالہ کو، اور بس کہتے ہیں نا کہ اگر تھوڑا سا بھی کوئی کسی کی خوشی کے لیے کرتا ہے نا تو بہت زیادہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اتنا زیادہ دل خوش ہوا تھا جب انہوں نے ہماری بات مانی، ہمارے ایک دفعہ کہنے پر وہ ہمیں لے گئے، کیونکہ دل بہت کر رہا تھا گھر سے کہیں نکلے، دور گھر سے کہیں جائیں، تھوڑا سا پکنک پہ جائیں، تو بہت خوشی ہوئی ہمیں۔ اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ چینج ہو گیا یہ پارک، کافی زیادہ جھولے ہیں یہاں پہ، اور مجھے یہ والا جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بہت پسند ہے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ نا ساری کزنس مل کر اس پر بیٹھتے ہیں، لیکن بیٹھنے کے بعد مزہ نہیں آیا، یہ اس طرح سپیڈ میں نہیں جا رہا تھا، جتنی سپیڈ اس کی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں تھی،
خیر ہم لوگ بیٹھ گئے اس میں، اور اس کے بعد ابھی ہم نے اور بھی سلائڈس لینی ہے، لیکن ابھی تو یہ فرسٹ ہے۔ اور وہ جو انہوں نے بینڈ دیے تھے نا ہاتھ میں باندھ کے، اس میں 35 جھولے آپ لے سکتے تھے، لیکن میں نے تو تقریباً لیے ہیں تین یا 4 جھولے لیے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لیے، کیونکہ مجھے ڈر ہی اتنا زیادہ لگتا ہے، کیونکہ وہ ڈینجرس بھی ہوتے ہیں نا بیچ میں، تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ باقی میری کزنس نے سارے جھولے لیے اور انہوں نے خوب انجوائے کیا، لیکن صرف ایک میں ہوں جس نے بہت ہی کم لیے۔ بچے بھی تھے تو بچوں کو اس میں بٹھایا تھا، ہمارے ساتھ جتنے بھی بچے گئے تھے نا سب کو اس کے اندر بٹھایا تھا، کیونکہ بڑے جھولے میں تو وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو اسی لیے پھر انہیں یہ جو چھوٹے جھولے تھے نا بچوں والے، تو انہی میں بٹھا دیا تھا۔ حالانکہ بچے رو رہے تھے کہ ہم نے ان میں نہیں بیٹھنا، وہ جو بڑے جھولے نا ہم انہی میں بیٹھیں گے، لیکن پھر بھی چینج کیا ہم لوگوں نے، اور انہیں ماموں ہی اپنے ساتھ سارے بچوں کو اور خالہ ہی بٹھا رہے تھے بچوں کو، اور ہم ساری جو ہے نا خود اپنے انجوائے کرنے میں مصروف تھے، کیونکہ ہم لوگ گھر سے بہت کم نکلتے ہیں، اس طرح سے باہر جانا ہمارا بہت کم ہوتا ہے، اور جب ہم لوگ جاتے ہیں نا تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے نا جتنا ہو سکے ہم لوگ خوب انجوائے کریں کیونکہ پھر زندگی کا بھی نہیں پتہ اور ہمارے آنے کا بھی نہیں پتہ۔ اور یہاں پہ اندر گیمز وغیرہ بھی ہیں، اور لیکن یہاں پہ چھوٹے بچوں کی گیمز تھیں، ہم لوگوں نے ویسے ہی اندر گئے دیکھا تو یہاں پہ ساری گیمز تھیں، چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ گیمز وغیرہ بھی یہاں پہ لے سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے یہاں پہ تھوڑا سا ہی آئے، میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا بلاگ بھی بناؤں گی اور جا کے اندر دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے۔ اور چھت کے اوپر بھی یہ بنا ہوا تھا اور نیچے بھی ہے، لیکن ہم لوگ جیسے ہی انٹر ہوئے تھوڑا سا یہاں پہ گھومے، اس کے بعد نکل گئے، اور میرے ہسبینڈ بھی آ گئے تھے یہاں پہ۔ ہسبینڈ میرے یہیں پہ ہوتے ہیں اسلام آباد میں، اور یہاں پہ کام کرتے ہیں وہ، تو اس کے بعد ابھی وہ بھی آ گئے تھے، تو پھر میری خوشی تو دوبالا ہو گئی تھی نا۔ اور یہاں پہ یہ گولڈن مین ڈانس کر رہا تھا، جو اس کو دیکھ کے میرا بہت دل اداس ہوا یار، میں کہتی ہوں پیسہ کمانے کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے، میرا اس بیچارے کے لیے اتنا دل اداس ہوا، میں کتنی دیر وہاں پہ کھڑی رہی، ان کو دیکھتی رہی، میں نے کہا پتہ نہیں کون سی ایسی مجبوری ہوگی جو یہ ایسا کام کر رہے ہیں یہاں پہ، دیکھیں ڈانس کر کے مطلب پیسے کمانا بہت مشکل کام ہے۔ میں کہتی ہوں اللہ پاک پاکستان کو اتنی زیادہ ترقی دینا، اللہ پاک پاکستان کو اتنا زیادہ کامیاب کریں کہ ہر انسان آرام سے گھر بیٹھے کما سکے، ہر عورت کما سکے، اور مرد جو ہیں وہ باہر جا کے ہی کام کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، لیکن انہیں کوئی ایسا کام ملے نا جو عزت والا کام ہو، جس میں ذلت نہ ہو، اور جس میں مطلب لوگ آگے آپ کا مذاق نہ اڑائیں۔ تو اللہ پاک بس پاکستان کو کامیاب کرے، اور اسی میں سب کی بہتری ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک اور رائڈ لی، اس میں بیٹھے، اور ابھی تقریباً شام ہونے والی ہے، اور ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم لوگ نکلیں گے تبھی جا کے ہم رات کو کہیں اپنے گھر پہنچیں گے۔ تو ابھی یہ والی میرے خیال سے ہماری لاسٹ رائڈ ہے، تو اس کے بعد ہم لوگ نکلے جی وہاں سے، اور گاڑی میں بیٹھ کے ہم لوگ ابھی جائیں گے، کھانا کھائیں گے راستے میں، اور اس کے بعد ہم لوگ گھر کی طرف جائیں گے۔ تو اپنے ولاگ کو میں ادھر ہی اینڈ کرتی ہوں، اور کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ نئے سال میں انشاءاللہ ہم لوگ پھر سے ملیں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ لوگ مجھے کامنٹس میں بتائیں آپ کا یہ سال کیسا گزرا، میرے ساتھ جو ہوا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، اب آپ لوگ بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ زندگی رہی تو کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔